अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो में हुलीना शिगरी। रवा हफ्ते रजीम चेंज, अमरीकी साजिश और बढ़ती हुई महंगाई खबरों की जीनत बने रहे। ऐसे में आज साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब से कुछ देर में वो आवाम से खिताब भी करेंगे। साथ साथ आज उनका एक इंपॉर्टेंट बयान कि DGISPR वो कहते हैं ये तय नहीं कर सकते कि साजिश नहीं थी। बहरहाल वो ये भी कहते हैं कि हमारी माशी हालत जो है उनकी हुकूमत के दौरान वो बड़ी फ्रेजाइल थी और हमारे ज़माने में वो कहते हैं कि न्यूट्रल्स को समझाया भी था कि बड़ी मुश्किलों से मईशत को संभाला गया है, मईशत संभाली हुई है तो इसे चलने दिया जाए। जिसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा आगे एक इंटरव्यू में कि शौकत तरीन साहब को फिर भेजा गया था। बहरहाल 2 रोज़ कबल वफाकी वज़ीर तवानाई जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब का एक अहम बयान उस हवाले से कि वो कहते हैं कि नवंबर में एक अहम तैनाती थी और इमरान खान साहब के गठजोड़ का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें वो कहते हैं कि प्लान ये बनाया हुआ था तहरीक इंसाफ ने कि बाय द एंड ऑफ द ईयर पूरी ऑपोजिशन की लीडरशिप को जेलों में डाल दिया जाएगा, जिसके हवाले से पूरा एक स्ट्रैटेजी के तहत काम किया जा रहा है। सो इस बयान को तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है, इस बयान के भी हवाले से, और स्पेशली अब जबकि अवाम को बाहर निकालने की तरफ एक बार फिर एक सिलसिला नज़र आएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से, सो अवाम से कैसे रिकनेक्ट करेंगे, एक वो मोमेंटम को कैसे रीबिल्ड करेंगे और सस्टेन करेंगे, उस हवाले से कैसे अपने आप को स्ट्रैटेजाइज जमात के तौर पर किया गया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वज़ीर जनाब असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये जो आपके खिलाफ महंगाई मार्च और आपकी हुकूमत के दौरान मल्टीपल महंगाई मार्च किए गए, ये जो मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी तब उनकी जानिब से, लेकिन 2 रोज़ कबल आपकी भी नज़रों से वो बयान गुजरा होगा वफाकी वज़ीर तवानाई का, खुर्रम दस्तगीर साहब का, और उसमें तो लग रहा है कि एजेंडा ही कोई और था। तो सर जिन बातों की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि नवंबर में ऐसा आप क्या प्लान था आपका या आप ऐसा क्या करने जा रहे थे कि जिसकी वजह से आपकी हुकूमत का खात्मा हुआ? ये जी 2 बातें कही हैं वफाकी वज़रा ने पिछले 1 हफ्ते में, जिससे मामला बिल्कुल खुल के सामने आ गए ना। एक तो महंगाई के खिलाफ जो मार्च निकाल रहे थे सुबह दोपहर शाम, और वो कह रहे थे कि हम जो है वो तजुर्बाकार हैं, हम अहल हैं और हम बताएंगे महंगाई कैसे खत्म करनी है। तो एहसन इकबाल साहब ने महंगाई खत्म करने का हल बता दिया। उन्होंने कहा कि अवाम जो है चाय पीनी कम कर दे। तो तैयारी के तो ये हालात थे। महंगाई तो इनके नजरों में इतनी अहम चीज थी कि इस किस्म के गैर संजीदा उसके हल दिए जा रहे हैं। दूसरा जो खुर्रम दस्तगीर ने कहा है वो तो बिल्ली बिल्कुल थैले से बाहर आ गई ना। आप अगर कोई भी मेरा इंटरव्यू उठा के देखें, जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी तो मैं बार बार यही कहता था कि असल वजह तहरीक अदम एतमाद अभी लाने की जो है वो ये है कि इनको पता है कि मुश्किल तरीन हालात से इमरान खान जो है वो मईशत को निकाल कर ले आए हैं, कौम अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, मईशत तेजी से तरक्की कर रही है, और अगर अभी इमरान खान को साजिश करके नहीं गिराया तो फिर उसके बाद हम इमरान खान को नहीं काबू कर सकेंगे। ये तो बिल्कुल इस हद तक तो मैं इत्तेफाक करता हूं खुर्रम दस्तगीर के तज्जिए से। लेकिन उन्होंने इल्जाम जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं लगाया, उन्होंने तो इल्जाम पाकिस्तान फौज के ऊपर लगाया है, और कम से कम पाकिस्तान फौज के कोई नाम नहीं लिया उन्होंने, कोई बहुत ही सीनियर अफसर के ऊपर इल्जाम लगाया है। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नवंबर में जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट बदलनी थी तो नया आर्मी चीफ जो आना था उसके साथ मिलके आइन की धज्जियां उड़ाई जानी थी और लोगों को, सियासतदानों को झूठे सच्चे केस बना बनाकर उनको जबरदस्ती जो है सियासत से खारिज करने के लिए कहना था। तो मैं तो कल से बोल रहा हूं कि ये परसों से, बल्कि कि ये DGISPR का कोई तो इस पर रिस्पॉन्स आना चाहिए। इतना बड़ा इल्जाम वो सर्विंग सीनियर, 2-3 रोज गुजर जाने के बावजूद भी बयान नहीं आया, तो आपको उम्मीद है कि बयान आ जाएगा? लेकिन आना नहीं चाहिए क्या कि जो इतनी बराह रास्त फौज के सीनियर तरीन क़यादत के ऊपर इतना संगीन इल्जाम लगे तो उसका जवाब तो बनता है ना। हमें तो पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, हमें तो पता है कि खुर्रम दस्तगीर जो कह रहे हैं वो बात सच नहीं है, लेकिन वो दावा ये कर रहे हैं कि ये मेरा तज्जिया नहीं है। वो कह रहे हैं हम ये इंफॉर्मेशन बेस्ड बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा था। वो कौन सी इंफॉर्मेशन थी, वो कौन सा जर्नैल था, उसके साथ क्या साजिश तैयार हो रही थी, इसका तो जवाब आना चाहिए ना। कौम तो जानना चाहती है कि इसका जवाब क्या है। असद साहब, खान साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ अपने एक इंटरव्यू में कहा कि खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर ये तो सच बोल रहे हैं ना। मैंने तो आपको यही कहा, हम अभी नहीं कह रहे हैं। मेरे तो आप पुराने इंटरव्यू उठा के देख लें और वहां पे नजर आ रहा था कि ये जो है इनको परेशानी किस बात की है कि उनको अपने करप्शन के केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं।
ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اور سے اور طاقتور ہو کے یہاں سے نکلیں گے، تو اس لیے ابھی ان کو گرانا تاکہ اپنے کرپشن کے کیسز معاف کرا لیے جائیں. یہ تو بالکل سچ بول رہے ہیں خرم دستگیر. انہوں نے بڑے قوم کے اوپر ایک لحاظ سے احسان کیا ہے کہ بند کمروں کے اندر جو باتیں ہوتی تھی وہ خرم دستگیر نے عوام کے سامنے بیٹھ کے کھل کے بتا دیا کہ جی یہ ساری سازش جو کی گئی، عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، عمران خان کو ہٹایا گیا، یہ اپنے کرپشن کیسز کو بچانے کے لیے کیا گیا. وہ جس کی طرف اشارہ کریں کہ وہ جو سینسٹر پلان وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کرتا ہے کہ ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں اسد صاحب، اگر نواز شریف صاحب 3 آرمی چیفز اپوائنٹ کر سکتے ہیں، اگر زرداری صاحب 1 آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب ایک نیا آرمی چیف کیوں نہیں اپوائنٹ کر سکتے؟ نہیں، یہ پہلے جو آپ کہہ رہی ہیں نا علینا، اگر وہ صرف یہ کہتے ہیں عمران خان کا یہ پلان تھا تو یہ صرف عمران خان کے اوپر یہ الزام ہوتا. انہوں نے اس کو جوڑا نومبر کی تبدیلی سے، یعنی نیا آرمی چیف جو آنا تھا اس نے اس پلان کا حصہ بننا تھا، اور ان کے پاس انفارمیشن موجود ہے کہ وہ شخص جو ہے، جو کوئی بھی ہے جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، وہ ایسی سازش کا حصہ بن رہا تھا. تو کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اس وقت، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف ہیں، اور ڈیفنس منسٹر بھی کوئی ایسا ویسا ڈیفنس منسٹر نہیں ہے. ایسا تگڑا ڈیفنس منسٹر ہے جو کہتا ہے پاکستان کی فوج ساری جنگیں ہاری ہیں. وہ ڈیفنس منسٹر جو کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج اپنی عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گئے. اتنا تگڑا ڈیفنس منسٹر ہے ہمارا. رائٹ اسد صاحب، رجیم چینج کے حوالے سے میرے کچھ چند سوالات ہیں، آپ بہتر طور پہ اس کو کنفرم کر سکیں گے کہ عمران خان صاحب کو پہلا تو یہ کہ کیا گرفتاری کی دھمکی دی گئی تھی کہ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی براہ راست معلومات نہیں. رائٹ، بٹ آپ کو یا آپ کی جماعت کو یہ بات کمیونیکیٹ کی گئی تھی کہ یہ بیانیہ جو ہے، جو آپ کا امریکی سازش کا بیانیہ ہے، یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گا، دم توڑ دے گا؟ ہاں، یہ تو بالکل کہا گیا تھا. 2 ہفتے سے زیادہ نہیں چل سکے گا. ہاں، یہ بالکل کہا گیا تھا کہ یہ بیانیہ جو ہے وہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. لیکن جو بات سچائی پہ مبنی ہوتی ہے نا، وہ قائم و دائم رہتی ہے. ہاں، اگر جھوٹ کی بنیاد پہ ہم نے کچھ من گھڑت چیز بنائی ہوتی تو وہ یقیناً 2 ہفتے کے اندر ختم ہو جاتی. لیکن کیونکہ یہ سچائی کے اوپر بنیاد ہے اس کی، اس لیے جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے عوام کے اندر یہ اور سے اور پکا ہوتا چلا جا رہا ہے. کم ہونے کے بجائے اس بیانیے کی طاقت اور بڑھ رہی ہے. بٹ اسد صاحب، کیا اس بات کی بھی یقین دہانی آپ کی جماعت کو کرائی گئی ہے کہ بجٹ کے پاس ہونے کے بعد اور 1 ماہ کے بعد پاس ہونے سے الیکشن کروا دیے جائیں گے؟ نہیں جی، ہمارے پاس ایسی کوئی کسی نے یقین دہانی نہیں کرائی ہے. وہ اور بات ہے کہ ایک دن بھی جو اس حکومت کا گزر رہا ہے، اس غیر فطری، اس بیرونی مداخلت کی بنیاد پر بنی ہوئی حکومت، حرام کے پیسے سے ضمیر خرید کے بنی ہوئی حکومت جو ہے، وہ پاکستان کے لیے مہنگا ثابت ہو رہا ہے. تو 1 مہینے کا انتظار کیوں؟ اس کو تو فوری طور پر ختم کر کے ایک نیا الیکشن کال کرنا چاہیے. اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ہی صرف ایک تازہ الیکشن ہے، ایک نیا الیکشن ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کا مطالبہ کہ ایک کمیشن بننا چاہیے جو تحقیقات کرنی چاہیے. میں ایک سوال مزید بھی ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ابھی کیا اس وقت رابطے جاری ہیں کہ نہیں؟ نہیں، رابطے کوئی جاری تو نہیں ہے، ایسی کوئی کٹی بھی نہیں ہوئی ہے، بات چیت بند ہے. لیکن جو ہونی چاہیے یعنی نہیں ہے، نہیں، ایسی کوئی مذاکرات نہیں چل رہے بیک ڈور خفیہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی یقین دہانی کرائی جائے یا الیکشن کی. نہیں، وہ نہیں ہو رہا. رائٹ اسد صاحب، جو اس ہفتے پریس کانفرنسز آپ کو کرنی پڑی اور آپ کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد دوسری بار ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹاک شو میں اپیئر ہونا پڑا، پھر ان کو وضاحت دینی پڑی، یہ معاملات جو ہے وہ ایک تلخی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جی اس وقت آپ کا مقابلہ صرف اور صرف سیاسی جماعتوں سے نہیں، آپ کا مقابلہ اداروں کے ساتھ بھی اس وقت نظر آ رہا ہے. لیکن جو انٹیلیجنس بیس انفارمیشن، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری رائے نہیں تھی، ہماری ان پٹ تھا وہ این ایس سی کے دوران، اور وہ ان پٹ انٹیلیجنس بیس انفارمیشن پر مبنی تھا. سو انٹیلیجنس بیس انفارمیشن سنس یو ور پارٹ آف دیٹ این ایس سی میٹنگ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی؟ نہیں جی، ہمارے سامنے کوئی انٹیلیجنس بیس انفارمیشن نہیں رکھی گئی تھی. ہاں، 1 سے زیادہ شرکاء جو عسکری قیادت کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم نے شواہد نہیں دیکھے، لیکن کیا کوئی انٹیلیجنس بیس رپورٹ ہمارے سامنے رکھی گئی؟ بالکل بھی نہیں رکھی گئی. اور جب تک ہم اس کو دیکھ نہیں لیتے تو اس رپورٹ کی، اس انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر اس نتیجے پر وہ پہنچ رہے ہیں. ہمارے پاس تو وہ رپورٹ ہے نہیں. جو ہمارے پاس جتنے بھی شواہد موجود ہیں اس سے ہم ایک مختلف رائے کے اوپر پہنچ رہے ہیں. لیکن اچھی چیز وہ 2-3 دن کی جو پریس کانفرنسز، ٹیلی ویژن انٹرویوز اور بیان کا کہ اختتام جو اس کا وہ بڑا اچھا ہوا. اختتام پہ اس بات پہ اتفاق ہو گیا
اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے فوج کا موقف واضح طور پہ بتا دیا کہ کوئی فوج کو اعتراض نہیں ہے، اور اگر کمیشن بنے گا تو وہ پوری طریقے سے اس کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. تو میرے خیال میں اب تو کسی بات کا انتظار ہونا ہی نہیں چاہیے. سر وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ گورنمنٹ آف دا ڈے وہ کہتے ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گے، جو فورم اس کے لیے بنائیں گے. کے لیے بھی میرے خیال سے اسی طرح سے کمیشن بنایا گیا تو تمام چیزیں سیٹل کر دی گئی تھی. لیکن کیا وجہ ان کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ اگلے روز وزراء نے آ کے کہہ دیا ہم کمیشن نہیں بنائیں گے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو کس بات کا ڈر خوف ہے کمیشن کی طرف جانے سے؟ کیونکہ مطلب جو غیر یقینی کی صورت ہے وہ تو سامنے سے آ جائے گی، سازش ہوئی ہے کہ نہیں ہوگی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. اس بات کا ان کو ڈر سچائی کا ہے، ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ سچائی سامنے آ جائے گی، اسی بات کا ان کو ڈر ہے. ورنہ ہم کون سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تحریک انصاف کے زیر سایہ کوئی کمیشن بنایا جائے. پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت جو ہے وہ عدالت جس نے بہت بڑے فیصلے کیے اور عدالت کھول کے آدھی رات کو فیصلے کیے جس سے اس حکومت کو وجود میں آنے میں فیسیلیٹیشن ہوئی، تو اس عدالت سے یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ ترین عدالت، سینئر موسٹ جج جو ہیں پاکستان کے سب سے بڑے منصف جو ہیں وہ بنائے کمیشن، ڈیلی ہیئرنگ ہو، اوپن کورٹ ہیئرنگ ہو، ساری قوم سنے کیا حقائق ہیں، وہ خود ہی پتہ چل جائے گا قوم کو کہ سچ کیا ہے. رائٹ صاحب، سپریم کمانڈر آف دس آرم فورسز ہمارے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے جب لکھ بھیجا ہے چیف جسٹس کو اس حوالے سے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، آپ کو عدالت کی خاموشی سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ یہ کوئی سادہ کسی شخص نہیں، اسد عمر نے اپنی ذاتی حیثیت کے اندر اٹھا کے خط نہیں لکھ دیا ہے. عارف علوی یا صدر پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے سب سے بڑے آئینی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہ پاکستان کی افواج کے سپریم کمانڈر ہیں. تو اتنی بڑی کرسی، سب سے بڑی کرسی پاکستان کی ریاست کے اندر جو ہے، اگر وہاں سے کوئی آئے اور اس کا جواب بھی نہ دیا جائے تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اگر کوئی اس کے اندر قانونی مشکل ہے نظر آتی ہے تو اس کو بیان کر دیا جائے. ہمیں تو نہیں نظر آتا اس میں کیا قانونی مشکل ہو سکتی ہے. ایک واٹس ایپ میسج کے اوپر تو میمو گیٹ کا کمیشن بن سکتا ہے، اور یہاں پر ایک باقاعدہ سرٹیفائیڈ مراسلہ جس کو ایک نہیں 2 دفعہ قومی سلامتی کمیٹی اس کی تصدیق کر چکی ہے، واضح الفاظ میں قومی سلامتی کمیٹی کہہ چکی ہے کہ واضح بیرونی مداخلت ہوئی ہے، اس کے بعد اس کی مزید تحقیق نہ کرنا ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. رائٹ. اسد صاحب، رجیم چینج کے حوالے سے اسپیشلی امریکہ کا جو رول رہا ہے، تو 1953 میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ نے جس طرح سے ایرانی وزیر اعظم کو اوور تھرو ان کے کرنے کے لیے، ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے وہ جو ایک آپریشن کیا گیا تھا، آپ کو ایرانی وزیر اعظم کے گرائے جانے اور ان کی حکومت کے گرائے جانے میں اور اپنی حکومت کے گرائے جانے میں کیا مماثلت نظر آتی ہے؟ تو بہت ساری چیزیں آپ کو کامن نظر آئیں گی. اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں تو اس کے اندر کس طریقے سے اپوزیشن کو پیسے دے کے آن بورڈ لایا گیا، پھر ان کے ذریعے پیسہ جو ہے وہ لگایا گیا بازار کے اندر، جس کو تہران میں بازار کہتے ہیں، یا ہماری مارکیٹس کاروباری حلقوں کے اندر کس طریقے سے لوگوں کو خریدا گیا، وہ تمام تفصیل وہاں پر موجود ہے. مماثلت نظر آتی ہے آپ کو؟ بہرحال یہ صرف ایک نہیں، وہ کتاب جو ہے نا جس میں تمام کی تفصیل، بڑی کمال کی کتاب ہے، میں نے آج سے 15 سال پہلے پڑھی. جی جی، اسٹیفن کنزر کی اس کا نام ہے آل دا شاز مین. بالکل یہ کتاب انہوں نے لکھی جس میں پوری مصدق کی کہانی لکھی، کس طریقے سے برطانیہ اور امریکہ نے مل کر سازش کر کے ایک جمہوری حکومت کو گرا کر اور ایک ڈکٹیٹر کو، ایک بادشاہ کو واپس مسلط کیا ایران کے اوپر. آج تک پورا خطہ جو ہے اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. لیکن اب انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے اوور تھرون. یہی اسٹیفن کنزر صاحب جو نیو یارک ٹائمز کے جرنلسٹ ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہیں ہے، 1 صدی پہ محیط امریکہ نے جو رجیم چینج کروائی ہیں، بار بار دنیا کے ہر کونے کے اندر جا کے رجیم چینج کرائی ہے، اس نے ان کی تمام تفصیل دی ہے. تو امریکہ تو یہ 100 سال سے زیادہ سے، 1 صدی سے زیادہ سے یہ کام کرتا رہا ہے. رائٹ. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن اسی سے جڑا ایک مرحلے میں ایک بریک لوں گی اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اسد عمر صاحب، ہم بریک سے پہلے جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ ایرانی وزیر اعظم جناب محمد مصدق صاحب کی حکومت کو جب گرایا گیا تھا، اس کے بعد آپ نے بھی مینشن کیا کہ شاہ کی حکومت کو انسٹال کیا امریکہ نے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اگلے 25 سال کے لیے ان کی حکومت رہی تھی جب تک کہ انقلاب نہیں آ گیا تھا. سو آپ کے خیال میں یہ جو بیرونی ہینڈلرز ہیں،
یہ کیا 1.5 سال کے لیے؟ کیونکہ اگر الیکشنز میں بھی بالفرض کہ اگر ہم ٹائملی اور ٹائم پر اگر الیکشنز ہوں اور وہ نیکسٹ ایئر اکتوبر کے اراؤنڈ یا جو بھی ہے، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ 1.5 سال کے عرصے کے لیے یہ بیرونی ہینڈلرز چاہتے تھے یہ صرف ایک چینج ہو اور اس کے بعد ان کے لیے آپ قابل قبول ہوں گے اگر آپ الیکشن میں ری الیکٹ اور ود 2/3 میجورٹی آ جاتے ہیں؟ یہ ذرا سا آپ نے اہم سوال پوچھا ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. ذرا سا ایک اسٹیپ پیچھے ہٹ کے ذرا یہ تو دیکھیں نا کہ ان کا اس وقت پرسپیکٹو ہے کیا، اس وقت امریکہ کیا دیکھ رہا ہے. اس وقت ایک بڑی واضح دنیا کے اندر دوڑ شروع ہو چکی ہے. سوویت یونین کے گرنے کے بعد جب برلن وال گری ہے، اس کے بعد امپلوڈ ہوا، سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے، تو دنیا میں ایک سپر پاور بچ گئی. لیکن اس کے بعد اگلے 30 سال کے اندر جس طریقے سے چائنا نے ترقی کی ہے، اس وقت چائنا ایک دوسری سپر پاور کی صورت کے اندر ایمرج کر رہا ہے. اور پچھلے اگر آپ 2 سال کی امریکن پالیسی دیکھیں تو اس میں بڑی واضح ہے کہ بڑے اگریسولی انہوں نے چائنا کو کنٹین کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. تو یہ ہے بڑا پس منظر جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس خطے کے اندر انہوں نے اپنا پارٹنر جو ہے وہ بھارت کو بنایا ہے، کیونکہ بھارت چین کے بعد سب سے بڑا ملک ہے ایشیا کا، اس کی بھی بڑی معیشت ہے، چائنا سے بہت چھوٹی ہے لیکن پھر بھی بڑی معیشت ہے، اور وہ بھارت کے ذریعے چائنا کو اس خطے کے اندر آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت ہو جو حکومت جو ہے وہ بھارت کے زیر سایہ زندگی گزارنے کو تیار ہو اور وہ چائنا کے ساتھ اپنی دوری پیدا کر لے. اسی لیے اب آپ اس کو جوڑیں، جو بیانات اس وقت آپ کو حکومت سے سننے کو مل رہے ہیں. کبھی بلاول یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمیں تجارت شروع کر دینی چاہیے، حالانکہ جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا، جس طریقے سے وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، پاکستانی نہیں، صرف مسلمان نہیں، دنیا کے جو انسانی حقوق کے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، وہ اس وقت بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. ارندھتی رائے نے ابھی بہت زبردست ریسنٹلی انہوں نے ان کا ایک آرٹیکل آیا ہے. یہ پس منظر کے اندر وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ تجارت شروع کر دینی چاہیے. پھر سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں ہمیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے کر دینے چاہیے. تو یہ سارے تانے بانے اگر آپ جوڑیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بڑی گیم ہے کیا اور پاکستان کو کدھر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. رائٹ، بٹ سر میرا وہی بنیادی سوال کہ اگر الیکشنز میں بالفرض کے، کیونکہ آپ لوگ نے کہا کہ بھائی اس سائفر میں یہ کلیئرلی مینشن تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر کامیاب نہیں ہوتی تو ان دیٹ کیس پاکستان کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. سو پاکستان سنگین نتائج نہ فیس کرے، وہ واقعی میں وہ چاہیں گے کہ کیا آپ لوگ واپس آئیں گورنمنٹ میں اور ان کے لیے قابل قبول ہو؟ لیکن یہی 2001 کے بعد ہوا نا، جب 9/11 ہوا تو اس وقت بھی پاکستان کو یہی کہا گیا نا کہ وی ول بوم یو انٹو اسٹون ایجز، ٹھیک ہے نا، کہ ہم آپ کو اردو میں اگر میں رف اس کا ترجمہ کروں کہ آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے پاکستان کی. تو پاکستان میں جو اس وقت فیصلہ ساز تھے انہوں نے کہا پاکستان کا اس سے بڑا نقصان ہوگا، خطرہ ہوگا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ سنگین نتائج پاکستان کو دیکھنے پڑیں گے اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی. اسی طریقے کی دھمکی اس وقت تھی. تو پاکستان نے وہ کیا جو امریکہ چاہتا تھا، لیکن سنگین نتائج تو ہمیں اس کے باوجود دیکھنے پڑے نا، اور شاید اس سے زیادہ سنگین نتائج دیکھنے پڑے کہ جو اگر ہم ان کی بات نہ مانتے. اس وقت 70,000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے ملک کے اندر، جس طریقے کی لہر آئی دہشت گردی کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ہمارے ہزاروں فوج کے جوان شہید ہوئے اور آج تک وہ اس جنگ کا حصہ ہیں، اور پاکستانیوں کا، آپ کا اور میرا دفاع کرنے کے لیے پاکستان فوج کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، افسر جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ اگر آپ کے خیال میں آپ ان کی بات مان کر سنگین نتائج سے بچ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک خام خیالی ہے. آپ ایک 22 کروڑ کی قوم ہے، دنیا کی بڑی عسکری قوتوں میں سے، فوج میں سے ایک ہیں، آپ اٹامک پاور ہیں. آپ نے اپنے لیے اس نئی جو سپر پاور رائیولری آ رہی ہے اس کے اندر سپیس یہ کریٹ کرنی ہے. لیڈرشپ پاکستان کو آپ کو وہ چاہیے کہ جو سارے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرے، لیکن آزادانہ فیصلے کرے اور صرف وہ فیصلے کرے جو پاکستان کی عوام کی بہتری میں. رائٹ سر. اسد صاحب، اس وقت چونکہ ایک سچویشن جو نظر آ رہی ہے وہ ہے ون ورسز آل، تو آپ کا مقابلہ اس وقت اندرونی ہینڈلرز سے بھی ہے، بیرونی ہینڈلرز سے بھی ہے. اسٹریٹجی کیا ہے سر، کس طرح مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں، اسٹریٹجی ہماری تو بڑی واضح حکمت عملی ہے. جہاں تک بیرونی آپ بات کر رہی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی ملک کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ دشمنی کرے، اور لیکن لائن جہاں پہ ہم کھینچتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آزادی جو ہے، اپنی خود مختاری جو ہے، خودداری جو ہے، اس کے اوپر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے.
اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے چاہے وہ بھارت ہو، اگر بھارت جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر، باہمی عزت کی بنیاد کے اوپر رشتہ استوار کرنا چاہتا ہے اور وہ وہاں پر اپنے کشمیریوں کے اوپر مظالم ختم کرتا ہے، تو ہم تو ان کے ساتھ بھی اچھے رشتے کے لیے تیار ہوں گے۔ امریکہ کے ساتھ، مغرب کے ساتھ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی۔ سر رشیا کا دوبارہ دورہ تو نہیں کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اگر رشیا کے دورہ کرنے سے پاکستان کے عوام کو پیٹرول اور ڈیزل سستا ملتا ہے تو بالکل کریں گے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ لائن کھینچیں گے ہم۔ کیا عمران خان کے جملہ، بڑا خوبصورت جملہ وہ کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ امن میں پارٹنر ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ جنگ میں پارٹنر نہیں ہیں۔ ہم نے امریکہ کے لیے روس کے خلاف جنگ پر نہیں نکل جانا ہے، ہم امریکہ سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کے ساتھ بھی تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتے، لیکن ہم روس کے ساتھ تعلقات اس لیے نہیں خراب کریں گے کیونکہ امریکہ ان کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے نہیں ہیں۔ بھارت کے وزیر خارجہ نے کیا کہا؟ بھارت کے وزیر خارجہ نے کہا یہ یورپ کا مسئلہ ہے، دو یورپی ممالک آپس میں لڑیں، اس کا ہمارے سے کیا لینا دینا ہے۔ انہوں نے جو تقریباً 1 ملین بیرل بھی وہ تیل نہیں خریدتے تھے روس سے، انہوں نے 34 ملین بیرل تیل خرید لیا، اور اس کی وجہ سے بھارت میں تیل کی قیمتیں کم کر دیں کیونکہ وہ سستی تیل خریدنے۔ تو یہ ہماری صرف لائن ہے، اور ورنہ تو سب کے ساتھ ہمارے اچھا اندرونی جہاں تک آپ بات کریں، ہمارا مقابلہ جو ہے ہماری سیاسی حریف ہے پی ڈی ایم۔ عمران خان پہلے سے کہتے تھے یہ سب ایک ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا بارہا کہ یہ ایک ہو جائیں گے، لوگ مانتے نہیں تھے، اب وہ ہو گئے، وہ سارے کے سارے ایک ہو گئے۔ یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ تحریک انصاف میں بھی ایک ہو گئے پنجاب کے، یہ ہیں، یہ ہمیشہ سے تھے، یہ ان کے مفاد ایک تھے، تو اب جو ہے اس کے اندر بالکل کوئی بھی ابہام باقی نہیں رہ گیا ہے۔ تو ہمارا تو مقابلہ ان کے ساتھ ہے۔ باقی پاکستان کے عمران خان کی سیاست، تحریک انصاف کی سیاست آئین قانون پر مبنی ہے، ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ وہ کریں گے جو آئین اور قانون کی حدود میں ہوگا اس کو ہم سپورٹ کریں گے، اگر اس سے آپ باہر جائیں گے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ ابھی کیونکہ رشیا کی وزٹ کی ہم جب بات کرے تھے تو مجھے ایک سوال ذہن میں آیا کہ رشین ایمبیسڈر نے بھی ابھی ریسنٹلی، آپ کو اسٹیٹمنٹ بھی نظر سے گزرا ہوگا، انہوں نے کہا ون آف دا ریزنز جو ہیں وہ رشیا کا وزٹ تھا فار عمران خانز گورنمنٹس اوور تھرو۔ اس حوالے سے سر، کیونکہ عمران خان صاحب یہ بات آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ان کو لاسٹ جون سے پتا تھا، 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس 1 سال کے عرصے کے دوران وہ نیچرلی کوئی چین آف ایونٹس ہوں گے جس نے یہاں پر اس نوبت تک، اس نیچ تک معاملات کو لے کر آئی؟ جی، روس کے جو سفیر نے کہا ہے وہ تو وہی ہے جو مراسلے کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ مراسلہ شروع ادھر سے ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ روس کے دورہ کے اوپر چلے گئے تھے، وہ تو سٹارٹ ہی وہیں سے ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ 1 بجے بنی۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت بالکل آخری دن تھے، خاص طور پہ چلیں دورہ تو ہو گیا تھا، اس کے بعد ریاکشن آ گیا، اس کے بعد اقوام متحدہ میں ووٹ تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور اس دن وہاں پہ میٹنگ ہوئی اگین، اس کے اندر عسکری قیادت بھی موجود تھی، ہم بھی 3 4 5 سینئر جو ہیں وفاقی وزراء بھی اس کے اندر موجود تھے، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں باہر نکلا، میں نے کہا یار اگر کسی کو عمران خان کے دلیر ہونے میں اور محب وطن ہونے میں شک تھا نا تو وہ آج دور ہو جانا چاہیے۔ اس وقت واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم یہ ووٹ کریں گے تو امریکہ کا عتاب ہم پر آئے گا، ہماری حکومت پر آئے گا، اور اس کے باوجود کیونکہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر نہیں تھا، عمران خان نے پھر بھی پوزیشن لی اس کے اوپر۔ رائٹ اسد صاحب، ابھی اس وقت حکومتی جماعت جو ہے وہ چیزیں سامنے رکھ رہی ہے واضح طور پہ، ایک وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی آپ کی مس مینجمنٹ تھی، اور دوسرا کہ پرائسز کے حوالے سے کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی پرائسز نہیں بڑھائی ہیں، یہ پچھلی حکومت کے کیے گئے معاہدے جس کے تحت ہمیں مہنگائی کرنی پڑی ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینے دیجیے، بریک کے بعد آپ کا اس پہ کامنٹ لیتی ہوں۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اسد صاحب، میں ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے اس پر میں کیا ہی سوال کروں، کیونکہ ہر گزرتا بندہ جو ہے اس کی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ سو بہرحال ہم لوڈ شیڈنگ اور اس معاملے پہ آ جاتے ہیں۔ تو لوڈ شیڈنگ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے آپ کی مس مینجمنٹ تھی جس کی وجہ سے عوام بھگت رہی ہے، اور دوسرا یہ جو مریم نواز بی بی کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بار بھی قیمتیں نہیں بڑھائیں، وہ کہتی ہیں کہ اب تک جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ پچھلی حکومت کی وجہ سے، وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے، اور اب سے جو بڑھیں گی وہ حکومت ضرور اون کر لے گی۔ جی، یہ وہی خاتون ہے نا جنہوں نے کہا تھا ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے۔ مطلب اس بیان کا کیا کروں۔ اس دن میں نے سنا تھا وہ رانا ثناء اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہاں بالکل مہنگائی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں مہنگائی ہے، اور تحریک انصاف کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے، لیکن مہنگائی حکومت تو نہیں کی۔
تو پھر کون کر گیا یہ مہنگائی؟ مفتاح صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اوور ہیٹ کر کے چلے گئے اکانومی، ہمیں اتنی گروتھ کی ضرورت ہی نہیں تھی، 5% کا ٹارگٹ سیٹ کیا جا رہا ہے اگلے کے لیے۔ 5% اگر جو انہوں نے معیشت کے ساتھ کیا، اگر اس کے ساتھ وہ 5% اچیو کر لیں تو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوگی۔ یہ نہیں ہونے والا ابھی جس طریقے سے انہوں نے بریکیں لگائی ہوئی ہیں معیشت میں۔ دیکھیں جو دو وجوہات بتائی جاتی ہیں، کیا بتایا جاتا ہے؟ ایک آئی ایم ایف، یہ وہی معاہدہ ہے۔ اچھا اگر یہ معاہدہ ہو گیا تھا تو پھر سٹاف لیول اگریمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ معاہدہ، وہ کہتے ہیں نا، بار بار کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے معاہدہ کیا تھا، تو پھر سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا کیوں نہیں؟ پھر وہ بورڈ کے پاس گیا کیوں نہیں؟ معاہدہ کوئی ہوا ہی نہیں تھا اس لیے۔ اور اگر یہ معاہدہ ہوا ہوتا تو یہ نیگوسیشن کے لیے قطر کیا کرنے گئے تھے؟ یہ جو دوحہ پہنچے ہوئے تھے وہاں کیا کرنے کے لیے گئے تھے اگر معاہدہ ہوا تھا؟ معاہدہ کوئی نہیں ہوا تھا جی، بات چیت ضرور چل رہی تھی۔ ایک تو آئی ایم ایف کہتے ہیں، دوسری چیز یہ کہتے ہیں عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اچھا یہ بات بالکل درست ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن یہ قیمتیں جو ہیں یہ آج نہیں بڑھی، یہ پچھلے 2 مہینے میں نہیں بڑھی، یہ پچھلے سال کی گرمیوں سے قیمتیں بڑھی ہیں۔ اور ہم اس وقت بار بار آ کے پریس کانفرنس کر کے، مجھے یاد ہے میں نے پورا انٹرنیشنل ڈیٹا بتایا تھا کہ کس طریقے سے قیمتیں عالمی منڈیوں میں بڑھی ہیں، اور کس طریقے سے پاکستان کے اندر عمران خان نے فیصلے کر کے سبسڈی دے کر عوام پر بوجھ کم ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں کام، آئی ایم ایف بھی پہلے موجود تھا اور عالمی منڈی میں قیمتیں بھی بڑھی ہوئی تھی، لیکن آج سے 3 مہینے پہلے نہ صرف عمران خان جو ہے وہ 120 روپے ڈیزل کی قیمت نہیں بڑھا رہے تھے، نہ صرف 200 روپے کلو گھی کی قیمت ایک دن کے اندر نہیں بڑھ رہی تھی، نہ صرف چینی کی قیمت نہیں بڑھ رہی تھی، گیس نہیں بڑھ رہی تھی، بجلی نہیں بڑھ رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ معیشت 6% کی رفتار سے گرو بھی کر رہی تھی۔ ایکسپورٹس کا ریکارڈ تھا، فصلیں ریکارڈ ہو رہی تھی، بڑی صنعتوں کا ریکارڈ قائم کیے جا رہے تھے۔ یہ سب کچھ آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے اور عالمی منڈی میں مہنگائی ہونے کے باوجود تھا۔ فرق جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، فرق جو ہے وہ پاکستان میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، کیونکہ غیر فطری حکومت ہے۔ شروع میں تو ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے، فیصلہ ہی کوئی نہیں کر کے دے رہے تھے، پھر جب فیصلے کرنے کی باری آئی تو کیونکہ یہ عوام کے ووٹ سے تو آئے نہیں ہیں، یہ تو آئے ہیں بیرونی مداخلت سے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آئی ایم ایف کو تو خوش کرو نا۔ تو جو آئی ایم ایف کہتا ہے آنکھ بند کر کے اس کو ماننا شروع کر دو، ہمیں کون سا عوام نے ووٹ دے کے بھیجا ہے جو ہمیں پریشانی ہو کہ عوام سے ووٹ لینا ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ اس وقت۔ رائٹ، بٹ اسد صاحب آپ کی حکومت کے دوران بلاول صاحب نے کہا تھا ہمارے لانگ مارچ سے فرق یہ پڑا کہ قیمتیں پیٹرول کی 10 روپے کم ہو گئی تھیں، تو ابھی آج آپ نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، مہنگائی کے خلاف ہے، کیا فرق پڑ جائے گا سر؟ وہ ایک لانگ مارچ کال کریں شہباز شریف کی حکومت کے خلاف، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے اندر سے ان کے مفاد کیونکہ ملتے ہیں تو آپس میں مل گئے، لیکن اگر آپ اندر کے ان کی دل کی کہانی پوچھیں تو ان کا بس نہیں چلتا ہے ایک دوسرے کو تباہ برباد کر دیں۔ تو ان سے بولیں کہ ایک لانگ مارچ لے کے نکلیں شہباز شریف کی حکومت کے خلاف۔ ہو سکتا ہے یہ جو 120 روپے ڈیزل کی اور 84 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے، چلیں 10 روپے نیچے نہیں وہیں تک تو لے جائیں جہاں پہ عمران خان چھوڑ کے گئے تھے۔ لیکن سر آپ کیا کریں گے اب حکمت عملی کیا ہوگی؟ آج آپ نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، ایک مومنٹم نظر آ رہا تھا جب آپ کی حکومت گئی تھی، پبلک باہر نکلی تھی، امریکی سازش آپ کہتے تھے، وہ بیانیہ سیل بھی ہو رہا تھا، ایک جلسوں میں بڑی تعداد نظر آ رہی تھی۔ لانگ مارچ کے بعد وہ تاثر ایک کریٹ ہوا کہ جی عوام میں ذرا تھوڑا ڈر خوف آ گیا، حکومت کی جانب سے جو فورس کا استعمال کیا گیا، اب اس کو ری بلڈ کس طرح سے کریں گے، کس طرح سے ریکنیکٹ کریں گے عوام سے؟ جس طریقے سے غیر قانونی طاقت استعمال کی حکومت نے، یہ تو انشاءاللہ تعالی مقدمے بنیں گے، اور یہ بھولا نہیں جائے گا جب کبھی بھی یہ غیر فطری نظام جو اس وقت بنا ہوا ہے یہ گرے گا تو ان لوگوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، جس طریقے سے بربریت کی کئی نہتے عوام کے اوپر۔ جو جہاں تک عوام کی کہاں کھڑے ہوئے، ابھی شروع ہونے والے ہیں جی عمران خان کے جلسے، جو پنجاب کے بائی الیکشن ہونے ہیں 20 سیٹوں کے اوپر، اس کے اوپر جلسے ہوں گے۔ آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان کے عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے میں، اس کے اندر تو کوئی ابہام ہونا نہیں چاہیے کسی کے ذہن کے اندر۔ لیکن ہمارا مطالبہ بڑا سادہ سا ہے، ابھی جو ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ وہ 1200 ارب روپے کے کیسز جو یہ نیب قانون کے اندر ترمیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس سے 1200 ارب روپے کے کیسز جو پی ڈی ایم کے مختلف لیڈرز کے اوپر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وہ 1200 ارب روپے لے کر آئیں پاکستان کے اندر اور اس کو استعمال کریں سبسڈی دینے کے لیے عوام کے لیے، اسی سے پیٹرول کی قیمت بھی کم کریں، ڈیزل کی قیمت بھی کم کریں، گھی بھی سستا کریں۔ یہ تمام فیصلے جو ہیں اس کے لیے وہ پیسہ استعمال کیا جب 1200 ارب روپے کے جو کیسز ہیں۔ رائٹ، بٹ اسد صاحب اس سے ایک جڑتا ہوا سوال کہ کچھ تو وعدے اور کچھ تو کلیمز آپ لوگ کی حکومت کے بھی تھے کہ
کہ بڑا ملک کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو واپس لے کر آیا جائے گا. بڑے مقدمات ہوئے اور آج ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نظر آتا ہے اس ہفتے مونس الہی صاحب پہ بھی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا ریکارڈ تو پھر یہ کہتا ہے کہ اگر کنوکشن ریٹ زیرو نظر آتی ہے تو پھر اس ملک میں کسی نے جائیداد نہیں لوٹی, کسی نے جائیداد بنائی نہیں, کسی نے ملک کا خزانہ لوٹا نہیں ہے, کسی نے باہر انویسٹ نہیں کیا, کیونکہ کنوکشن ریٹ سب کچھ عیا کر دیتا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو احتساب کا عمل جیسے چلنا چاہیے تھا, جس طریقے سے عدالتوں کے اندر کیس جس رفتار سے چلنے چاہیے تھے, فیصلے آنے چاہیے تھے, وہ نہیں ہو سکے. اور پاکستان کے عوام کو بھی, عمران خان کو, اسد عمر کو, سب کو اس بات کے اوپر جو ہے یہ احساس ہے کہ یہ عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو 3 سال تھے, 3.5 سال تھے, اس کے اندر نیب کو کیونکہ آزادی سے کام کرنے کی اجازت دی گئی تو 487 ارب روپے جو ہے اس کی ریکوری ہوئی, یعنی تقریباً 161-162 ارب روپے سالانہ کی ریکوری ہوئی. اس سے پہلے جو 18 سال تھے نیب کے, جس کے اندر زیادہ تر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس کے اندر سالانہ ریکوری کا ریٹ صرف 16 ارب روپے تھا. تو 10 گنا اضافہ پھر بھی ہوا. ہاں اس سے بھی اور بہت بہتر ہونے کی گنجائش ہے اور ہونا چاہیے, ہمارا نظام اس سے بہتر ہونا چاہیے. لیکن زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آیا کہ پچھلی حکومتوں کے وقت میں کیا نیب کی کارروائی ہوتی تھی, جہاں حکومت خود ان کے کام کو سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی تھی, اور کہاں جب آزادی سے کام کرنے کی اجازت دی تو کیسی ریکوریز ہوئی. سر اچھی ریکوری اگر ہو رہی تھی, کتنا عرصہ, اب یہ جو اصلاحات کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی اصلاحات ہوں اور کیسز بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں, کتنا عرصہ درکار ہے پھر ایک حکومت کو؟ اگر 4.25 سال میں بھی اگر یہ چیزیں نہیں نظر آتی تو پھر کتنا, مطلب 2 ٹرمز 10 سال ہونے چاہیے ایک کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس حکومت کرنے کے لیے؟ یہ جو سارے جو چیزیں ہیں نا, یہ حکومت کے کنٹرول میں نہ ہیں, نہ ہونی چاہیے. اگر سارے کا سارا اختیار حکومت کے ہاتھ میں آ جائے, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو, چاہے میری حکومت ہو, تو پھر خطرہ یہ پیدا ہوگا کہ میں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کروں گا. اس لیے پاکستان کے نظام کے اندر چیک اینڈ بیلنس کریٹ کیے گئے. نیب جو ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہے, نیب کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی حکومت. حکومت ان کے کام میں یہ کر سکتی ہے کہ یا روڑے نہ اٹکائے اور یا ان کے کام میں مشق کرے, اتنا تو کر سکتی ہے, لیکن وہ نیب کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے عدالتی نظام جہاں پہ پروسیکیوشن ہونی ہے, اب یہ دیکھیں نا کیس جس طریقے سے چلتا رہا ہے, یہ ٹی ٹی والا کیس شہباز شریف کا اور حمزہ شہباز کا, تاریخوں پہ تاریخیں لگتی چلی جا رہی ہیں, تاریخوں پہ تاریخیں لگتی چلی جا رہی ہیں, کیس چل ہی نہیں رہا ہے. اب اگر آپ کو واقعی میں یہ بہتر کرنا ہے تو آپ کو حکومتی صرف نظام نہیں بلکہ عدالتی نظام کے اندر بھی بہتری چاہیے, اور وہ عدالتی نظام میں بہتری جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے ذریعے ہی آئے گی, وہ ایگزیکٹو کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے. رائٹ سر, آخر میں ایک بریفلی مجھے بتا دیجیے کہ الیکشن کب ہوتا دیکھ رہے ہیں سر, کیونکہ اب تو بڑی چیزیں انڈو کر دی گئی ہیں. آپ کی حکومت نے جو اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ بھی جو ہے وہ اس سے بھی محروم ہو چکے ہیں, تو کب ہوتا دیکھ رہے ہیں, اور ان تمام فیکٹرز کو فیکٹر ان کرنے کے بعد؟ ایک تو ان کی اچھی بات ہے, اس کو آپ اچھا کہیں برا کہیں, وہ ان کے بڑی دماغ میں کلیرٹی ہے. تو اپنے لیے جو ان کو ریلیف چاہیے تھی, یعنی ای وی ایم ختم کر دو, اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ختم کر دو تاکہ الیکشن میں دھاندلی کی گنجائش رہ سکے, اور نیب کا قانون بدل دو تاکہ اپنے کیسز کو بچایا جا سکے, کرپشن کو بچایا جا سکے, اس پہ تو بڑی تیزی سے انہوں نے عمل درآمد کیا ہے. لیکن جہاں تک عوام کی ریلیف کی بات آتی ہے تو ان کو کبھی عمران خان نظر آتا ہے, کبھی IMF نظر آتا ہے, کبھی پتہ نہیں کون نظر آتا ہے. تو جس طریقے سے حکومت یہ چل رہی ہے, ہمارے خیال میں سیاسی طور پہ اگر آپ تحریک انصاف کا مجھ سے پوچھیں کہ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے آپ کی کیا خواہش ہے, میری تو خواہش ہے یہ 3-4-6 مہینے اور چلائیں. یہ تو بالکل ان کی سیاست جو ہے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی. لیکن ملک کا نقصان ہو رہا ہے, بہت شدید نقصان ہو رہا ہے. الیکشن اس سال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہونے چاہیے. اگر الیکشن اس سال نہیں ہوں گے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہونے جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ اسد عمر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم بات کر رہے تھے سابق وفاقی وزیر اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب اسد عمر صاحب سے, جنہوں نے کہا کہ الیکشنز اسی سال ہی ہونے چاہیے, اور اگر نہ ہوئے تو ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑ سکتا ہے. پروگرام کی ٹیم اور ارینا شریف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.